This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद खान, एक्स डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान के आबी मसाइल या हमारा जो आबी बहरान है उस पर मुख्तलिफ हवालों से आपसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। आज इसी हवाले से पाकिस्तान के आबी बहरान के एक और हवाले से जो कि नहायत अहम है, उस हवाले से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। और वो जो पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान का आबी बहरान और हमारे हुक्मरानों का किरदार या उनका अमल। पाकिस्तान के आबी बहरानों में हमारे हुक्मरानों ने क्या किरदार अदा किया है, हमारी हुकूमतों ने क्या किरदार अदा किया है, मुख्तलिफ हुक्मरानों के हवाले से, और आज क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं ये कहने में कोई बात महसूस नहीं करता हूँ कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान के आबी बहरान में हमारी हुकूमतों और हमारे हुक्मरानों का जो किरदार है और कारकर्दगी है वो नहायत ही अफसोसनाक हद तक, इंतहाई नाकाबिल रश्क हद तक वो कारकर्दगी, वो अमल पाकिस्तान के आबी बहरान का सबसे बड़ा सबब है। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के क़याम से। इससे पहले कि मैं अपने जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी कारकर्दगी आपके सामने पेश करूं, आप उससे पहले ये देखें कि इंडिया, हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे या हुक्मरान, उनका क्या इस बारे में क्या किरदार था। क्योंकि पाकिस्तान के आबी बहरान जो है वो क़याम पाकिस्तान से ही शुरू हो जाता है। और ये तारीख है, इंतहाई तलख तारीख है कि 1 अप्रैल 1948 को जब इंडिया ने माधोपुर और फिरोजपुर हेडवर्क से वो जो नहरें जो पाकिस्तान मगरबी पंजाब को सैराब करते थे उनका पानी बंद कर दिया। हालांकि इससे पहले जो पंजाब पार्टीशन कमेटी थी उसमें ये तय हो गया था कि ये जो हेडवर्क्स हैं माधोपुर और फिरोजपुर हेडवर्क्स, हालांकि रेड क्लिफ एवार्ड में बदयांती से ये 2 हेडवर्क्स इंडिया के हवाले किए गए। हालांकि ये जो पार्टीशन का जो कानून था, जो असूल था कि मुस्लिम अक्सरती इलाके जो है
مسلم اکثرتی اضلاع جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے، لیکن یہ جہاں یہ ہیڈ ورکس واقع تھے وہ اضلاع گرداسپور اور فیروز پور ہیڈ ورک جو فیروز پور ضلع ہے یہ مسلم اکثرتی علاقے تھے، یہ پاکستان کے حصے میں آنے تھے، لیکن ریڈ کلف ایوارڈ میں بدیانتی سے ان دونوں اضلاع کو انڈیا کے حصے میں دیا گیا، اور یہ ہیڈ ورکس بھی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیے گئے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کے باوجود کہ پنجاب پارٹیشن کمیٹی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ ان ہیڈ ورک سے وہ نہریں جیسے سینٹرل باری دواب کینال جو کہ مادھپور ہیڈ ورک سے نکلتی تھی، اور دیپال پور کینال جو کہ فیروز پور ہیڈ ورک سے نکلتی تھی، یہ نہریں، ان نہروں کا جو ڈیزائن جو فلو تھا یہ طے ہو گیا تھا کہ اس کو ان کا یہ جو پانی ہے یہ فلو ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1 اپریل 1948 کو یہ روز انڈیا نے ان نہروں کا پانی بند کر دیا، جس سے مغربی پنجاب میں تقریباً 17 لاکھ ایکڑ جو زمین تھی جس کی خریف کی فصل کاشت ہونے کا وقت تھا، وہ پانی بند ہونے سے یہ بھارت کی آبی جارحیت کی یہ پہلا اقدام تھا، پہلی مثال تھی۔ یہاں سے ایک وفد گیا، اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد کی سربراہی میں، اور نہرو سے ملا، بھارت کے وزیر اعظم، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملا، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم یہ پانی صرف اسی صورت میں ان نہروں میں چھوڑیں گے کہ آپ 10 سال کے عرصے کے اندر جو ہے متبادل انتظام کریں گے اپنی ان نہروں کے پانی کا۔ اور چونکہ اس وقت 17 لاکھ ایکڑ زمین پر خریف کی فصل کاشت ہونی تھی، چنانچہ مجبوراً ہمارے وفد کو یہ بات ماننی پڑی، اور یہ پہلا وہ اقدام تھا پاکستان کو آبی بحران سے دوچار کرنے کا جو کہ نہرو نے کیا، ہندوستان نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ 50 کی دہائی میں ہندوستان نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے 3 جو مشرقی دریا ہیں، ستلج، راوی اور بیاس، وہ ہندوستان کو دیے جائیں، اور اس کے لیے انڈیا نے امریکہ کو استعمال کیا، اور امریکہ جو ہے وہ 1950 کی دہائی میں پاکستان کی جو بھی حکومتیں آئیں ان پر امریکہ، آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی تھی، کمیونسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک۔ اور امریکہ، جو کہ انڈیا بڑا ملک تھا، تو امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ انڈیا کو ون اوور کیا جائے، سوویت یونین کمیونسٹ بلاک سے نکال کر اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ لیکن نہرو جو تھا وہ بہت کایا اور بہت مجا ہوا سیاستدان تھا، اس نے
یہ کیا کہ اس نے نان الائنڈ غیر جانبدار ایک اپنا سٹیٹس بنایا، اور اس سٹیٹس سے وہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں سے مفادات حاصل کرتا رہا، جبکہ ہماری جو حکومت تھی شہید لیاقت علی خان کے وقت سے، ہم نے امریکہ کا اتحادی بننا قبول کیا، لیکن اس کے باوجود بھی 50 کی دہائی میں جتنی بھی حکومتیں آئیں ان سے اگرچہ امریکہ یہ کہتا رہا، مطالبہ کرتا رہا کہ آپ یہ 3 مشرقی دریا انڈیا کو دے دیں، لیکن ان حکومتوں نے امریکہ کا یہ دباؤ قبول نہیں کیا۔ پھر ہوا یہ کہ 1958 میں سو کالڈ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صاحب اقتدار میں آ گئے، اور وہ امریکہ کے اس حد تک اثر میں تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنا تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا ہے، اور جو جنرل ایوب خان کی اپنی جو کہ ان کی تصنیف ہے، ان کی جو کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اگر آپ وہ پڑھیں، اور ایوب خان کے جو اقتدار کے لیے جو ان کے عزائم تھے، اگر آپ وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اشیر باز سے 1958 میں اقتدار حاصل کیا، اور پھر 2 سال کے اندر امریکہ کے پریشر میں، یا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ اقتدار انہیں امریکہ کی اشیر باز سے حاصل ہوا تھا، انہوں نے امریکہ کے پریشر میں یا امریکہ کی خوشامد میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھارت کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کی 1960 میں، اور یوں پوری انسانی تاریخ کا وہ عجیب و غریب معاہدہ ہوا، آج تک ایسا معاہدہ کسی قوم نے نہیں کیا کہ جہاں کسی ملک نے اپنا دریا جو ہے، ایک دریا بھی اپر پیریر کو کسی ملک کے حوالے کر دیا ہو۔ ایوب خان صاحب نے یہ کیا کہ 3 مشرقی دریا مکمل طور پر بھارت کے حوالے کر دیے، حالانکہ ان 3 دریاؤں میں سالانہ تقریباً 32 سے 33 ملین ایکڑ فٹ پانی ان کا ایوریج فلو ہے اوسطاً، جس میں سے 24 سے 25 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ تھا۔ یہ سب سے پہلا یہ جو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے جو پاکستان کے آبی بحران کی ابتدا کی، یہ معاہدہ کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جب ایوب خان صاحب امریکہ گئے تو ان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، اتنا شاندار استقبال ہوا کہ امریکہ نے کسی وزیر اعظم کا، کسی صدر کا ایسا استقبال نہیں کیا تھا، اور ہم آج تک خوش ہیں، آج تک اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ شاید اس وقت پاکستان کا جو سٹیٹس تھا دنیا میں وہ شاید اتنا بڑا تھا کہ ہمارے صدر ایوب خان کو ریڈ کارپٹ استقبال اس کا ہوا۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لالی پاپ تھا، یہ وہ انعام تھا، یہ استقبال جو جنرل ایوب خان کو دیا گیا۔ اس لیے کہ ایوب خان نے ہمیشہ کے لیے 3 دریا انڈیا کے حوالے کر دی ہے، اور اس کے بدلے میں رابطہ نہریں اور منگلا اور تربیلا ڈیم ہمیں دیے گئے، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑی ترقی ہوئی ہے، ایوب خان نے ڈیم بنائے۔ حالانکہ ان ڈیموں کی تو ایک لائف ہے، ایک عمر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 40 سال کے اندر ان ڈیموں کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 1/3 کم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اور 40-50 سال یہ ڈیم چلیں گے۔ لیکن یہ ڈیم ہم نے حاصل کر کے وہ 3 دریا جو کہ ہمیشہ تک ہمارا ایک وسیلہ تھا قدرت کی طرف سے، ہم نے وہ انڈیا کے حوالے کر دیے۔ یہ ہے ایوب خان صاحب کا کارنامہ، ہمارے اس حکمران کا جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ یہ ٹھیک ہے، قوم جو ہے ایوب خان کو یاد کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو حکمران ہے یقیناً وہ ان سے بھی بدتر تھے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی جب ہوا 1960 میں، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو وہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تھے اور قدرتی وسائل کے وزیر تھے، یعنی یہ شعبہ بھی جو تھا قدرتی وسائل کا جو شعبہ تھا یہ انہی کا محکمہ تھا۔ لیکن ہم مان جاتے ہیں کہ اس وقت ایوب خان جو تھے وہ ان کا دبدبہ تھا، اور وہ ممکن ہے نہیں سنتی ہوں گی کسی کی، اور انہوں نے اپنی پالیسی اپنائی۔ اس کے باوجود کہ پاکستانی انجینئرز نے اعتراض کیا، لیکن ایوب خان نے خود اپنی فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 109 اور 110 پر کہ میں نے ان انجینئرز کو بلا کر ان کو میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد آپ نے میری پالیسی پر اعتراض کیا تو میں آپ لوگوں سے اپنے عینی ہاتھ سے نپٹوں گا۔ یہ تھا وہ عامر جس نے ہر آواز کو، جو فنی ماہرین تھے ان کے مشورے کو بھی نظر انداز کر دیا اور یہ معاہدہ کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس معاہدے کو ایسے خفیہ رکھا گیا کہ پورے 50 سال تک اس کو ہوا نہیں لگنے دی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس انڈس واٹر ٹریٹی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں خود، مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال قبل 2008 میں اسلام آباد گیا، وہاں کے فیڈرل گورنمنٹ کے جو منسٹری آف واٹر ہے وہاں، اور ان سے میں نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے انڈس واٹر ٹریٹی کی کاپی چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دی کہ یہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ معاہدہ جو کہ سراسر انڈیا کے حق میں تھا، بھارت کے حق میں تھا، اور یہ امریکہ نے یہ معاہدہ کروایا۔ پھر یہ بھی کیا گیا کہ اس معاہدے کو ہوا نہ لگنے دی جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس معاہدے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایوب خان صاحب کے بعد ذوالفقار علی بھٹو تشریف لے آئے،
یحییٰ خان کا تو 1.5-2 سال کا جو ٹینیور تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ سیاسی افراتفری میں وہ گزر گیا، لیکن اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو تشریف لے آئے اور وہ اعلی نال تھے، بہت اسٹرانگ حکمران تھے. پنجاب اور سندھ میں انہیں مکمل اکثریت حاصل تھی، اور وہ ماشاءاللہ ان کا اتنا ہولڈ تھا کہ وہ پاکستان کے آبی بحران کے حوالے سے اور انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. وہ اتنے مضبوط حکمران تھے اور عوام کی ان کو ایسی پشت پناہی حاصل تھی، سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ وہ منتخب ہو کر آئے تھے، الیکشن کے ذریعے آئے تھے. پنجاب اور سندھ میں انہیں مکمل اختیار اور اقتدار حاصل تھا. وہ چاہتے تو اس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، جو کہ ان کی اپنی وزارت کے دور میں یہ معاہدہ ہوا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ اس معاہدے میں پاکستان کے مفادات کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ چاہتے تو اس معاہدے میں ترامیم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس معاہدے کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا، اور یہ معاہدہ کانفیڈینشیل رہا. پھر ان کے دور میں 1972 میں انہوں نے فضل اکبر کمیشن، جسٹس فضل اکبر کمیشن بٹھایا، اور اس کمیشن نے اپنی سفارشات دی، لیکن انہوں نے ان سفارشات کو الماری میں بند کر دیا. اور وہ ایسی سفارشات تھیں کہ ان کے بعد جب 1984 میں جسٹس حلیم کمیشن بنا پاکستان کے آبی وسائل کی تقسیم کے حوالے سے، تو اس کمیشن نے یہ لکھا کہ جسٹس فضل اکبر نے جو سفارشات پیش کی ہیں، ہم ان میں سرے منہ بھی کوئی اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے. وہ اتنی پرفیکٹ ہیں اور اتنی کمپریہنسو ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جاتا تو پاکستان کا جو آبی بحران ہے، پاکستان کے آبی جو مسائل ہیں، ان کا حل نکل سکتا تھا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس فضل اکبر، جسٹس فضل اکبر کمیشن رپورٹ پر کوئی کاروائی نہیں کی، اور پاکستان کے نہ صرف یہ کہ آبی بحران، جو آبی مسائل تھے، صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ، وہ جو کا تو رہا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر فضل اکبر کمیشن کی رپورٹ پر عمل کیا جاتا تو اس کے بعد کالا باغ ڈیم اور کالا باغ کے علاوہ اور ڈیمز بھی بننے کا راستہ نکل سکتا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو ان کی پاپولیرٹی تھی اور جو ان کا اقتدار پر جو ان کا ہولڈ تھا، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، بلکہ پورے پاکستان پر، ان میں یہ اہلیت تھی، ان میں لوگوں کو کنونس کرنے کی اہلیت تھی. وہ یہ کر سکتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے جو آبی جو صوبوں کے درمیان تقسیم کے مسائل حل کر سکتے تھے، بلکہ اس کے بعد ڈیم بھی بنا سکتے تھے. لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا اس بارے میں. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں. 11 سال اقتدار ہے ان کا، اور وہ مطلق العنان حکمران تھے، اور وہ بھی اس پوزیشن میں تھے کہ کالا باغ ڈیم کیا، بلکہ جو سوویت یونین نے افغانستان میں جو کچھ کیا تھا، اور پاکستان کی جو اس وقت جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن تھی، اور جس طریقے سے پاکستان افغانستان کے مسئلے میں امریکہ کے ساتھ تھا، تو جنرل ضیاء الحق اگر ان میں احساس ہوتا، ان میں یہ شعور ہوتا، ان کو معلوم ہوتا کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے
یہ معاہدہ پاکستان کے کس قدر خلاف ہے, کس قدر نقصان دہ ہے, تو وہ بھی امریکہ کے ذریعے انڈیا کو مجبور کر سکتے تھے, اس معاہدے کو میں ماڈیفکیشن کر سکتے تھے, لیکن غالباً ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ کیا معاہدہ ہے اور اس کی کیا مضمرات ہیں, وہ ایک فوجی حکمران تھے, اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ تو شاید وہ امریکہ کے ذریعے اس وقت جو امریکہ کو پاکستان کی جتنی ضرورت تھی سوویت یونین کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, تو ممکن ہے کہ وہ اس معاہدے میں ماڈیفکیشن کرا سکتے, لیکن انہوں نے بھی, وہ وقت بھی گزر گیا. اسی طریقے سے انہوں نے 1982 میں کوشش کی, کالا باغ ڈیم کے حوالے سے فیزیبلٹی رپورٹ بنی, لیکن ان کے ہی اپنے جنرلز نے, ایک جنرل فضل الحق تھے جو کہ گورنر تھے KPK کے اس وقت, جو صوبہ سیرا تھا اس کے, اور ایک جنرل فضل رازق جو کہ وابڈا کے چیئرمین تھے, انہوں نے ان کو اس چیز پر قائل کیا کہ اگر آپ نے کالا باغ ڈیم کی بات کی تو ملک کے اندر, ملک کے جو 2 صوبے ہیں سندھ اور KPK, یہ نہیں چاہتے, لیکن انہوں نے, ان کی اپنی ٹیم کے لوگوں نے ان کو گمراہ کر کے کالا باغ ڈیم کا جو منصوبہ ہے اس کو ملتوی کروا دیا. تو یہ کہانی ہے, یہ پارٹ 1 میں نے آپ کو ایوب خان, ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق, ان کے حوالے سے میں نے جو ان کا کردار ہے یا اس حوالے سے پاکستان کے آبی بحران کے حوالے سے اس کے متعلق میں نے آپ پارٹ 1 میں بتایا. پارٹ 2 میں آپ کو جنرل ضیاء الحق کے بعد آنے والے جو حکمران ہیں, میں ان کے کردار کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا. مکس اسپیشل پروگرام سے انجینئر ممتاز احمد خان کو آپ کو خدا حافظ کہتا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.